हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। हम झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ है क्या, और ये कैसे हमारी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त झूठ न सिर्फ हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुका है बल्कि हर इंसान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस बुराई में मुब्तला नज़र आता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अगर जायज़ा लें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुस्लिम मुआशरा होने के बावजूद वहाँ हर तरफ लोग झूठ बोलते नज़र आते हैं। और देखा जाए तो इसकी कुछ वजूहात भी हैं। मसलन झूठ बाज़ औक़ात लोग अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उनका गलत काम ज़ाहिर हो गया और गलत काम की सच्चाई सामने आ गई तो इस सूरत में लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान व शौकत कायम रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास दौलत नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता और बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन लोग अपने दोस्तों, यारों और अपने रिश्तेदारों को मुतासिर करने के लिए झूठ बोलते हैं कि उनके पास दौलत, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। इसी तरह बाज़ औक़ात लोग अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और वह आम तौर पर हंसी मजाक में या बग़ैर किसी वजह के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से झूठ बोलते रहते हैं। झूठ हर घर, गली, महल्ले, महफिल और TV वगैरह में बोला जाता है। जैसा कि सियासी जलसों में हाज़रीन की तादाद को कम या ज़्यादा करके बताया जाता है, मजाक में झूठे किस्से बयान कर दिए जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो बात भी कह दी जाती है
جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی کھلے لفظوں میں کہے کہ اللہ کے بندو جھوٹ نہ بولو، اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنو جو چیخ چیخ کر آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی برائی اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے بتائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو اس کے جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام میں جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا ہر مجلس میں اور ہر انسان کے سامنے بے اعتبار اور بے وقار ہو جاتا ہے۔ جھوٹے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جھوٹ غم و فکر پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی وقتی طور پر مطمئن تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اطمینان قلب کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جھوٹ برائیوں اور گناہوں کا دروازہ ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بول کر اسے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی بری عادت کو چھوڑنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ قیامت کے دن جھوٹوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا متکبرین کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجوریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا، یعنی اتنی معمولی بات میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ 3 آدمی بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا کے لیے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، پھر ہمارے بولے ہوئے جھوٹ ہمارے کسی کام نہ آئیں گے۔ اس لیے آپ زندگی میں جس مقام پر بھی ہیں، جس پیشے اور شعبے سے بھی منسلک ہیں، آپ اسے جھوٹ کی ملاوٹ سے پاک کر لیں، اور آج بلکہ ابھی سے آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے پکا وعدہ کر لیں کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیار نہیں کریں گے،
اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا پھل آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ہر کام میں خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا، دل کا سکون حاصل ہوگا، ایک ایسا سکون اور چین جو نہ صرف آپ کو بہت ہلکا پھلکا کر دے گا بلکہ آپ کی زندگی کو آسانیوں اور شادمانیوں سے بھر کر رکھ دے گا۔ کام تو آسان نہیں ہے مگر بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ آج اور اسی وقت جھوٹ سے توبہ کر لیں اور سچ بولنے اور سچ پر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین اور نصیحت کریں۔ انشاءاللہ آپ کا کریم و حلیم رب آپ کے لیے اسے نہایت آسان کر دے گا۔ جھوٹ ایک بدترین عیب، سب سے بڑا گناہ اور بہت سے برے اور غیر پسندیدہ کاموں کا سر چشمہ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک بے نمازی انسان ہوں، ہمیشہ عفت کے خلاف کام انجام دیتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، مگر سب سے پہلے کس کام کو چھوڑوں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کیا کہ اب ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ شیطان کے وسوسوں نے اس کے دل کو عفت کے برخلاف کام کرنے پر اکسا دیا، مگر اسی وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اسے یاد آیا اور پھر سوچنے لگا کہ اگر کل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کر لیا تو کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ کہا کہ میں نے یہ برا فعل انجام نہیں دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور اگر اس برے کام کے انجام دینے کا اقرار کر لیا تو سخت سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی خلاف شرع، شریعت کے خلاف کام انجام دینا چاہتا تھا تو اسے فوراً پیغمبر اسلام سے جھوٹ نہ بولنے کے متعلق کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا تھا، لہذا اس نے تمام گناہوں اور اخلاقی مفاسد کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ کا دوسرے گناہوں سے ایک رابطہ یہ ہے کہ جھوٹا انسان ہمیشہ سچی بات کہنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اگر اس نے سچ بات کہی تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ کو نفاق کا سرچشمہ بھی کہا گیا ہے۔ جھوٹ کے مقابلے میں سچ ہے، جس کے معنی زبان اور دل کا ہم آہنگ ہونا ہے، جبکہ جھوٹ اس کے برخلاف ہے، یعنی جھوٹ میں دل اور زبان کے درمیان ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اور نفاق میں بھی ظاہر و باطن ایک دوسرے کے برخلاف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ایک مومن شخص پر خوف کا غلبہ طاری ہو سکتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟
اس کا جواب بھی بہت ہی سادہ سا ہے۔ انسان کبھی فقر و فاقہ کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، تو کبھی اپنے مقام اور منصب کے چھن جانے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، تو کبھی مال و دولت اور جاہ و مقام سے شدید لگاؤ کی وجہ سے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جبکہ حقیقی مومن وہ ہے جس نے اپنے پورے وجود کے ساتھ ایمان حاصل کیا ہے اور صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرتی ہے، لیکن جھوٹا شخص اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے کام کے نتیجے کے حصول میں جھوٹ کو بہترین اور مؤثر وسیلہ تصور کرتا ہے، اور یہی شرک خفی اور خداوند عالم کے امور میں مؤثر ہونے کی بنسبت جھوٹے شخص کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مرکز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک معاشرے کا سب سے اہم سرمایہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے، جبکہ سب سے بدترین چیز جو اس سرمایے کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک لے جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک فریب ہے، جھوٹ ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ایک بیماری ہے، جھوٹ ایک نہایت ہی بری عادت ہے۔ جھوٹ سے اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جھوٹ سے آپسی تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، جھوٹ سے انسان اخلاقی معیار سے بہت نیچے گر جاتا ہے، جبکہ سچ ایک طاقت ہے، سچ ایک اعلیٰ ترین خصلت اور عادت ہے۔ سچ سے انسان کو بلندی ملتی ہے، سچ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، سچ سے آپسی اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان سچ کو اپناتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل سے اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ ممکن ہے اس دنیا میں جھوٹ بول کر نکل جاؤں، مگر کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو کیا جواب دوں گا؟ نتیجتاً ایسا انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرنے سے گریز کرتا ہے جس کے کرنے سے بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جھوٹ کی راہ پر چلنے والے لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کافروں کا شیوا ہے، جھوٹ مشرکین کی خصلت ہے، جھوٹ منافقین کی علامت ہے۔ دوستو، سچ اور سچائی اختیار کرنے سے نہ صرف اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے بلکہ سچ بولنے والے کی زندگی میں سچ بولنے کی وجہ سے برکتوں کی آمد بھی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما متفق علیہ۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں سودا کرنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، پس اگر وہ دونوں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دیں
کوئی عیب وغیرہ ہو تو بتلا دیں تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ جس طرح جھوٹ کے مختلف درجات اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح جھوٹ کی مختلف نوعیتیں بھی ہیں۔ اہل علم نے اس کو 3 نوعیتوں میں تقسیم کیا ہے: الکذب فی القول، بات چیت اور گفتگو میں جھوٹ بولنا، الکذب فی العمل، اپنے افعال اور اعمال اور کردار میں جھوٹ استعمال کرنا، الکذب فی الاحوال، اعمال قلب اور جوارح میں جھوٹ شامل کرنا یعنی اخلاص کا نہ ہونا۔ جس طرح جھوٹ کی 3 نوعیتیں ہیں، اسی طرح سچ کی بھی 3 نوعیتیں ہیں: زبان میں سچائی، عمل میں سچائی اور نیت کی سچائی۔ ایک انسان اگر ان تینوں نوعیتوں پر کنٹرول کر لے اور سچائی تینوں خانوں میں داخل کر لے تو یقیناً وہ انسان دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جھوٹ سے بچائے اور سچائی کی راہ پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔